उलमा इकराम के बयानात सुनने के लिए तरगीबी बात चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है और आज उसकी 9 तारीख़ है। इस महीने की आमद के बाद मुआशरे के अंदर जो अमल किया जाता है और जो काम किए जा रहे हैं उसके मुतालिक बरसहा बरस से आप हज़रात सुनते चले आ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं इस वक्त आप हज़रात के सामने उन चीज़ों को बयान नहीं करूँगा जो खुराफात और जो मनगढ़ंत चीज़ें उम्मत के अंदर राइज हो गई हैं और दीन का काम समझकर उनको किया जा रहा है और मनगढ़ंत और झूठी अहादीस उस सिलसिले में बयान की जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें अक़लन भी इंसान अगर गौर करेगा तो वो चीज़ें इंसान को इसका जुज़ नज़र नहीं आएगा कि ये दीन और इस्लाम का कोई हिस्सा है। वो दीन जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर भेजा गया, जिस दीन के ज़रिए लोगों के अंदर पनपने वाली बुराइयां और वो खुराफात ख़त्म करने के लिए वो दीन भेजा गया, उसको मिटाने के लिए भेजा गया। अगर दीन के नाम पर वही चीज़ें ईजाद की जाएं तो ज़ाहिर सी बात है कि कोई मुसलमान उसको और उन आमाल को दीन का अमल तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं दुनिया के अंदर क्यों आया हूँ। दुनिया के अंदर शिर्क और दोस्ती, जुल्मात, बिदआत, खुराफात और हर तरह की उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आया हूँ। और अगर आज का कोई मुसलमान इस्लाम के नाम पर उन आमाल को इख्तियार करे तो ज़ाहिर सी बात है कि वो मुसलमान के आमाल नहीं हैं, वो उम्मत के अंदर इख्तिरा कर लिए गए हैं और उम्मत के अंदर गढ़ लिए गए हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो शरीयत जिसके अंदर ये बात बतला दी गई कि किसी की मौत के ऊपर 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर बीवी है तो वो अपने शौहर की मौत के ऊपर 4 महीना 10 दिन तक इद्दत के अंदर रहेगी और उस दौरान वो ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार नहीं करेगी और उस वक्त वो गम के अंदर रहेगी। जब साफ़ तौर से ये कहा जा रहा है 3 दिन से ज़्यादा गम मनाने की इजाज़त नहीं, तो क्या हर साल किसी वाक़या की बुनियाद पर बार बार गम मनाना क्या ये दुरुस्त हो सकता है? जब शरीयत के अंदर ये कह दिया गया साफ़ तौर से कि अगर कोई शख्स चेहरा नोचे, सीना को मारे और सीना पीटे, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, और कोई अगर इस्लाम के नाम पर यह काम करे तो जाहिर सी बात है कि वो काम करने वाला ये इस्लाम के अमल को नहीं करार दिया जाएगा, ये उनका अपना अमल करार दिया जाएगा। और इन आमाल से अपने आप को दूर भी रखना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोग इससे बहुत हद तक बचे हुए हैं। उनकी सनाअत, उनकी कबाहत
اور ان کی برائیوں کو وہ جانتے ہیں جس کے اندر نہ وہ شریک ہوتے ہیں اور نہ وہ ان اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب ہمارا جہاں تک تجزیہ اور گمان ہے کہ پہلے ہمارے معاشرے کے اندر یہ تھا کہ جب کوئی پٹا جاتا تھا یا کوئی اس طرح کی مجلس ہوتی تھی جو برسر عام سڑکوں پر انجام دی جاتی تھی تو بہت بڑی جمعیت اپنے لوگوں کی ایسی ہوتی تھی جو ان چیزوں کو دیکھتی تھی۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت بڑے نوجوانوں کا طبقہ، بڑوں کا طبقہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے۔ وہ ایک عمل ہے جو ہوتا ہے، دن آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کب ہوا ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ پہلے لوگ راتوں کو دلہے کی وجہ سے پوری رات جاگتے تھے بلا تفریق مسلک، لیکن آج الحمدللہ بار بار سننے کی بنیاد پر یہ بات ہمارے معاشرے کے اندر اور ان کے دلوں کے اندر یہ بات جم گئی کہ ایک غلط چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی رات کی نیند بھی برباد نہیں کریں گے اور اس کی بنیاد پر ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس عاشورہ کے موقع پر کرنا کیا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ جیسا کہ پچھلے ہفتہ عرض کیا جا چکا ہے کہ شہادت شریعت کے اندر یہ بہت اعلیٰ مقام ہے جس کی تمنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کیا کرتے تھے اور خود حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خواہش اور میری تمنا یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے کے اندر جاؤں، جہاد میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جہاد میں جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں جہاد میں جاؤں، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ دیکھیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں، تو سوچئے شہادت کا کیا مقام ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے کے اندر شہید کر دیے جائیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کو ان کے رب کے پاس سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ دیکھیے جس کا وہ مقام ہے، جس کی وہ اہمیت ہے اللہ رب العزت کے نزدیک، اس نام کے اوپر نوحہ کرنا، اس نام کے اوپر ماتم کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ شریعت کا عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کا واقعہ پچھلے ہفتے گزر چکا، انہوں نے یہ دعا کی تھی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وحشرنی وتوفنی فی بلاد رسولک، اے اللہ کے رسول، اے اللہ تو ہمیں اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کے اندر ہمیں وفات عطا فرما۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور جب پتہ چلا کہ ان کو مارنے والا ایک پارسی غلام ہے تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے کسی مسلمان نے، کسی ایمان والے نے قتل نہیں کیا۔ یہ شہادت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے موقع پر کہا کرتے تھے، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم موت سے بھاگ رہے ہو؟ یہ یاد رکھو موت تو تم کو ایک دن آ کر رہے گی۔ جب تم اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا تم کو وہ اعزاز اور مقام ملے گا کہ دوست سے لوگ اس کی صرف خواہش اور تمنا کریں گے۔ حضرت غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ کے راستے کے اندر شہید کیا گیا اور ان کا وہ مقام تھا کہ شہادت کے بعد جب لاش کو پہچانا جا رہا تھا تو ان کو کوئی نہیں پہچان سکا، ان کی بہن نے ان کے انگلی کے پوروں سے پہچانا جو اس وقت اللہ کے راستے کے اندر جنگ کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ خدا کی قسم احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ یہ ان کو شہادت کے سلسلے میں وہ یقین تھا۔ حضرت عمر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ جو کھجور کھا رہے تھے، کئی دن سے کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی، جب وہ کھجور کھا رہے تھے آواز آئی، کھجور کو پھینک دیا اور کہا
اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونا یعنی جنت کے اندر جانا، ایک کھجور کے کھانے میں بہت وقت لگے گا، اللہ کے راستے کے لیے نکل گئے، کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو انتہائی بہادر آدمی تھے، اور ان کی بہادری عرب کے اندر مشہور تھی، حالت کفر کے اندر بھی وہ اتنے جری اور اتنے بہادر تھے کہ اپنی بہادری کی بنیاد پر سامنے والے کو شکست کے لیے مجبور کر دیتے تھے۔ چنانچہ جب غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو کھلی فتح نصیب ہو گئی، یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اب مسلمان مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے آگے نکل آئے ہیں، اور وہ حصہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کے پیچھے ایک درے کے اوپر، جہاں پر صحابہ کرام کی ایک جمعیت کو 70 صحابہ کرام کو متعین کیا تھا کہ تم کسی بھی حالت کے اندر یہاں سے نہ ہٹنا، وہ جگہ خالی ہو گئی اور اکثر صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اس بنیاد پر کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب فتح نصیب ہو گئی، چلو مال غنیمت سمیٹنے کے اندر ہم ان کا ساتھ دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تاڑ لیا اور لمبا چکر لگا کر ادھر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور ادھر سے کفار نے حملہ کیا، بیچ میں مسلمان گر گئے۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے کے اندر گر گئے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس جنگ کے اندر ناگہانی حملے کی بنیاد پر شہید ہو گئے۔ ایسا زبردست حملہ اور یہ منصوبہ جو بنایا تھا یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اسلام کے لیے بھی انہوں نے ایسی زبردست جنگ کی ہے کہ جس جنگ کے اندر جاتے تھے وہ جنگ ناقابل شکست ہوتی تھی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی تھی، اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو ہمیں اپنے راستے کی شہادت نصیب فرما۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ جب آخری وقت تھا، بستر کے اوپر مر رہے تھے، اس وقت زار و قطار رو رہے تھے، اور بیٹی سے ارشاد فرمایا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی جہاد کے اندر گزار دی لیکن اللہ کے راستے کی شہادت ہمیں نصیب نہیں۔ بیٹی نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان آپ تو سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو جاتے تو پھر آپ کو سیف اللہ کا لقب کیسے ملتا؟ اس بنیاد پر آپ کو اللہ کے راستے کے اندر کسی نے شہید نہیں کیا کیونکہ آپ تو اللہ کی تلوار تھے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا، یہ ان کا رتبہ تھا کہ شہادت ان کی تمنا تھی۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے عام حالات کے اندر ملیں گے کہ وہ جب شہادت کا وقت آتا تھا ان کو دشمن شہید کرتے تھے، وہ خوش ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے، اب ہم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کریں گے۔ وہ شہادت کو خوشی خوشی گلے سے لگاتے تھے۔ لہٰذا کسی واقعہ کی بنیاد پر کسی دن کو یوم سیاہ منا لینا، کسی مہینے کو یوم سیاہ منا لینا، یہ نہ شرعی چیز ہے، نہ شریعت نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، یہ ایک من گھڑت چیز ہے اور شرعی احکام کے کھلا خلاف ورزی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاشرہ اس سے بچا ہوا ہے۔ دوسری چیز جو کرنے کے کام ہیں، کچھ کام ہے جس کو آدمی کرے، اعمال کے اندر سستی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایک بہت بڑا عالمیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر عمل سے سستی آ رہی ہے، ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، سنت پڑھ لیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہ یہ نفل ہی تو ہے۔ حالانکہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فرض اور سنت کے اندر جو کمی ہوئی ہے وہ نفل کے اندر حشر کے میدان میں بھرپائی ہوگی۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری فرض نماز مکمل ہے، ہماری سنت نماز مکمل ہے، اس کی بھرپائی اللہ رب العزت نوافل کے ذریعے کرے گا۔ آج نوافل کا ماحول عام طور سے ختم ہو گیا۔ ہفتہ کے اندر 2 دن کا روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔
سوموار، پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ لیکن عام طور سے اس سے ہمارا معاشرہ خالی ہے اور ہم اس کی جانب توجہ بھی نہیں دیتے کہ آدمی اس دن اپنے معمولات کے اندر اس کو داخل کرے۔ جو سنت روزہ ہے اس کے اندر اس کا اہتمام کرے۔ اس کے بالمقابل جو مستحب ہوتا ہے، مثلا ایک مثال میں دیتا ہوں، شب برات کا روزہ یہ مستحب ہے اور سوموار اور جمعرات کا روزہ یہ سنت ہے۔ ان دونوں روزوں کے اندر فرق ہے۔ مستحب کے مقابلے سنت کا درجہ زیادہ ہے، لیکن اس دن معمول ہوتا ہے تو شب برات کے اوپر عام طور سے لوگ روزے دار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس دن روزہ نہ رکھیے، میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اس کا اہتمام کرتے ہیں ایسے ہی جو سنت روزے ہیں اس کا بھی اہتمام کیجئے، جتنی اللہ طاقت دے اس کے اوپر اہتمام کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے ان مسنون روزوں کے اندر ایک روزہ عاشورہ کا روزہ بھی ہے، 10 محرم الحرام کا روزہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، لہذا اس دن روزہ کے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل مکہ قریش جن کے اندر بہت سی باقیات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں، ان میں سے بہت سی وہ چیزیں تھیں جو وہ کام پہلے سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ تھا جس کو وہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سوچئے، قریش بھی رکھتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جو پہلے سے ہوتی چلی آ رہی تھی عرب کے اندر، اور قریش کے ہر قبیلے والے اس کا بہت اہتمام کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو اسی روایت کے اندر آتا ہے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس روزہ کے رکھنے کا حکم فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کریں۔ چنانچہ عام طور سے یہ معمولات کے اندر تھا کہ رمضان کے مہینے کی فرضیت سے پہلے عام طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ چنانچہ صحابہ کرام اس دن روزہ رکھتے تھے، اور یہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عام معمولات کے اندر یہ بحیثیت فرض کے تھا، لیکن جب رمضان کی فرضیت آ گئی تو پھر اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے بحیثیت سنت روزہ کے۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود اور نصارہ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں آج نجات ملی تھی، اس بنیاد پر یہ لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9، 10 یا 10، 11 ایک دن ان کے ساتھ ملا کر رکھوں گا تاکہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یعنی وہ جو عمل کرتے ہیں ہمارا عمل ان کے مشابہ نہ ہو بلکہ ان سے الگ ہو، کیونکہ ہمیں ان کے عمل سے مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی اسی کے اندر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ایک دن اس کے ساتھ ملاؤں گا تاکہ یہود اور نصارہ سے مخالفت ہو جائے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اسی درمیان اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک دن آگے یا ایک دن پیچھے ملا لینا چاہیے تاکہ یہود اور نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ 10 کو یہ عمل ہوا، 10 کو یہ عمل ہوا، لیکن
ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہوں یہ ضروری نہیں، بہت ساری چیزیں تاریخی اعتبار سے ہیں، حدیث سے چند چیزیں ثابت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا عمل یہ حدیث سے ثابت ہے، لہذا یہ چیز تو بیان کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وہ تاریخی اعتبار سے ہے، لہذا اس کا بیان کرنا مناسب نہیں۔ اور دوسری چیز اور جو ذکر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق کے اندر وسعت رکھیں۔ ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ اگر آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کے اندر، کھلانے پلانے کے اندر تھوڑی وسعت رکھے، بس اس کا عمل ثبوت ہے، لیکن بہت زیادہ اہتمام کرنا یا اس کو لازم پکڑنا جیسا کہ بہت سی جگہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ثابت نہیں۔ اس لیے شریعت سے جو چیز جتنی ثابت ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ روزہ یہ سنت ہے، اس پر عمل کریں۔ دوسری خرافات اور رسومات جو اختیار کی جاتی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رات کے وقت کے اندر آدمی ادھر ادھر وقت ضائع نہ کرے۔ کوئی دینی مجلس اگر منعقد ہوتی ہے تو اس کے اندر آدمی شرکت کرے، اور ورنہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے، صبح فجر کی نماز کے اندر شرکت کرے، یہ آدمی کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور آج انجمن اصلاح المسلمین کے زیر اہتمام مسجد بلال مالتی باغ کے اندر بعد نماز عشاء ایک دینی جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جس کے اندر مقامی علماء کرام آپ حضرات کو خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد بلال مالتی باغ تشریف لائیں اور علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ Oh